In the first weeks of this course, हमने कोल्ड वॉर को एक तो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि किस तरह अमेरिका का अपना जो इनकलाब था, उसकी जो अपनी फॉर्मेशन थी, उसके जो अपने तजर्बात थे, हाउ इट शेप्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ द लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका vis-a-vis द कोल्ड वॉर। दूसरा, हमने सोवियत यूनियन के पर्सपेक्टिव से भी देखा कि रशिया के अंदर जो तजर्बा था, ज़ारिस्ट रशिया के अंदर मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ की एग्जिस्टेंस का, उनकी इंस्लेवमेंट का, और फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन का vis-a-vis those nationalities, how that shaped their points of view on the national and colonial question. आज के लेक्चर में हमारी कोशिश होगी कि हम इसी सवाल को थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखें, यानी कि तीसरे दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स कोल्ड वॉर के बारे में क्या कह रहे थे, और मोर इम्पोर्टेंटली अपनी सिचुएशन और अपनी नीड्स के बारे में क्या कह रहे थे। अब बहुत सारे मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्कॉलर्स फ्रॉम इजिप्ट इज़ समीर अमीन, जिनका बहुत वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस है ऑन व्हाट वी वुड रिफर टू परहैप्स एज थर्ड वर्ल्डिज्म, यानी थर्ड वर्ल्ड के जो पर्सपेक्टिव है, वो समीर अमीन ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं which have now become almost commonplace in the third world. यानी हो सकता है आपने समीर अमीन को पढ़ा नहीं होगा, मगर आप कहेंगे सर उसमें क्या नई बात है, ये तो बड़ी आम सी बात है। But at the time that he began writing, which was in the late 1950s, उस वक़्त ये इतनी आम सी बात नहीं थी। One of his most famous books is this one, Unequal Development, an essay on the social formations of peripheral capitalism. Although it is based broadly on a Marxist reading of history, मगर in fact हम देखते हैं कि it is not identical either to the writings of Karl Marx himself or to the writings of Marxists such as Marxist Leninists या communists वगैरह. It's quite distinct in many central ways. So you can also see that he is written extensively on so many different subjects. The Implosion of Contemporary Capitalism एक किताब, Only People Make Their Own History एक और किताब, The Liberal Virus एक बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार की किस्म की किताब, Obsolescent Capitalism उसकी एक और किताब, इसी तरह The Law of Value and Historical Materialism is a study of economics in fact. One of his very famous books is titled Eurocentrism. In fact आपको दिलचस्प बात बताऊं कि आजकल ये टर्म बड़ी आम है तो से कि ये आइडिया वो आइडिया, ये स्कॉलर बड़ा यूरोसेंट्रिक है। In fact it is Samir Amin who popularized this term. He is the one who developed it and then it became well known and applied across the board. इसी तरह Class and Nation, Historically and in the Current Crisis, फिर इसी तरह Global History, A View from the South, ये मुख्तलिफ उसकी किताबें, ढेर सारी किताबें, ढेर सारी। ब्रॉडली समीर अमीन को डिपेंडेंसी थियरिस्ट कहा जाता है कि ही इज़ पार्ट ऑफ द डिपेंडेंसी थियरी। कुछ लोग उसको वर्ल्ड सिस्टम्स एनालिसिस की कैटेगरी में भी डालते हैं, जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो इमैनुअल वॉलस्टीन ने शुरू किया था। मगर समीर अमीन से अगर ख़ुद पूछें कि आप अपने आप को किस तरह कैरेक्टराइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो वो कहेगा कि माई स्कूल ऑफ थॉट इज़ ग्लोबल हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, यानी कि मैं हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं किसी भी सोसाइटी को इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहता, बल्कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस सोसाइटी के कनेक्शंस क्या हैं दूसरी सोसाइटीज़ के साथ, एंड हाउ दैट दोज कनेक्शंस हैव शेप्ड दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। यानी हमेशा वो किसी भी सोसाइटी को उसके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रख के समझने की कोशिश करता है। जब हम देखते हैं कि उसने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के बारे में क्या लिखा है, इट्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग, इट्स फैंटास्टिक। उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि एक्चुअली अगर आप इस्लामिक सिविलाइजेशन को समझना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट सिविलाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री is that the Arab civilization was always on the crossroads between major civilizations, and they relied mainly on not on agriculture but on trade.
بڑے بڑے جو شہر تھے they relied mainly on trade, and that helps us understand, situate and understand Islamic history and Arab history as a whole. So just to give you that as an example, he is never going to just look at Arabia for Arabia's sake, but he's looking at how Arabia was interacting on the one side with India and other parts, Eastern societies, China and so on, the Silk Route سے جو چیزیں آ رہی ہیں, اور دوسری طرف سے بیزنٹین اور یورپ اور وغیرہ اس طرف جو سارا جا رہا ہے. It's basically the conduit between these civilizations, and therefore trade is so central to the ancient Islamic civilizations. So that is an example of how he approaches history. سمیر امین کا انفلوئنس تقریباً ہر چیز میں ہمیں نظر آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ڈپینڈنسی تھیوری, اگر آپ نے نام سنا ہے تو ہی از ون آف دا مین تھنکرس. ان ایکول ڈیولپمنٹ کی جو ٹرم ہے وہ بھی سمیر امین صاحب نے بنائی تھی. ڈی لنکنگ سوشلزم اینڈ پالی سینٹرک ڈیولپمنٹ, یہ کانسیپٹ بھی بیسکلی سمیر امین نے ڈیولپ کیا, ڈی لنکنگ کا کانسیپٹ. یورو سینٹرسزم پہ تو میں بات کر چکا ہوں, that he is one of the key authors that developed it and then everybody took it up. The critique of imperialism and world system analysis اس کیٹیگری میں بھی ان کو ڈالا جاتا ہے. critique of capitalism, globalization, imperialism, ان سب چیزوں میں بھی ان کو ڈالا جاتا ہے. So a great mind from Egypt. He also spent a lot of time advising the Egyptian government on economic matters, اور گورنمنٹس کو بھی انہوں نے ایڈوائز کیا, مالی کی گورنمنٹ, چائنا کی گورنمنٹ, Cambodia, یہ وہ. A real superstar from the third world, intellectually speaking, considered one of the world-renowned intellectuals from Egypt. By the way, he was also a member of the Communist Party of Egypt and so on, until it was banned, and then of course he couldn't officially be a member. Now the idea that Samir Amin wants to address is an idea which is widespread. آپ میں بھی ہے, اور سارے اینکرز میں بھی ہے, اور رائٹرز میں بھی ہے, ہر جگہ پر ویسو ہے. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ وہ اتنا ڈومیننٹ کرتا ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ ڈومینیٹ کر جائے نا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا نام کیا ہے. وہ ایسا لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ پیپل جسٹ تھنک دیٹس کامن سینس, بٹ دے ڈونٹ ریئلائز دیٹ واٹ دے تھنک ٹو بی کامن سینس از ایکچولی اے اسپیسیفک تھیوری. دیٹ تھیوری از ماڈرنائزیشن تھیوری. اور یہ شخص ہے جس نے, one of the individuals, most important individuals that developed this theory. This is Walt W. Rostow. اس کی جو کتابیں تھیں, they became the basis of what we refer to as modernization theory. اور والٹ راسٹو ایک کولڈ وارئر تھا, جس سے میری مراد یہ ہے کہ سخت سوویت یونین کی مخالفت کیا کرتا تھا. انفیکٹ اس نے ایک کتاب ایسا بھی لکھا جس کا عنوان تھا دی اینٹی کمیونسٹ مینیفیسٹو. جس طرح کمیونسٹ مینیفیسٹو, اس نے کہا میں اس کے خلاف لکھوں گا مینیفیسٹو. سو یو گیٹ این آئیڈیا. اینڈ ویری سینٹرل ٹو آف کورس دی امریکن اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, ایڈوائزر آن دس دیٹ, اے کمیٹی, بلا بلا بلا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ایوری تھنگ regarded in very high terms by the American establishment. والٹ راسٹو اور اس جیسے اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب تک ہم کوئی آلٹرنیٹیو پاتھ آف ڈیولپمنٹ نہیں پیش کریں گے ٹو دا تھرڈ ورلڈ, تو یہ جو نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں جو کہ یورپین کولونیلزم سے آزاد ہوئی, چاہے وہ برٹش کولونیلزم ہو یا فرینچ کولونیلزم ہو, ان سے آزاد ہوئی ہیں, تو یہ چلی جائیں گی سوشلزم کے راستے پہ, unless America has something to offer the third world countries that shows them کہ ہاں اگر اس طرف آؤ گے تو ڈیولپ کر سکو گے. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے, بٹ ہی از ون آف دا کی آرکیٹیکٹ جس نے ایک پورا اس پہ ماڈل بنایا, پریزنٹ کیا, ایک پوری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی. وہ کیا ہے؟ وہ اتنی عام فہم ہے کہ جب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کہیں گے سر یہ تو سب جانتے ہیں, یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے. وہ یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز آر پری ماڈرن owing to their pre-modern culture or their pre-modern economies or their pre-modern institutions. پیچھے ہیں. They are pre-modern in the sense کہ انہوں نے اب ماڈرنائز کرنا ہے, اسی لیے اس تھیوری کا نام ہے ماڈرنائزیشن تھیوری. آپ کہیں گے اس میں کیا ایکسٹراڈنری بات ہے, آگے سنیں. If they modernize, they will catch up with the West. یہ possible بھی ہے کہ they can catch up, اور desirable بھی ہے that they catch up. And how can they catch up? Western trade investment will speed up the process of this modernization. یعنی جتنا زیادہ ان کنٹریز کا انٹریکشن ہوگا ویسٹ کے ساتھ, اتنی تیزی سے وہ ماڈرن کلچر کو اپنا سکیں گے, ماڈرنائز ہوں گے اور آگے بڑھیں گے.
اس پوری تھیوری کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, the West is not responsible for the underdevelopment of the third world. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. یورپ کی وجہ سے, کلونیلزم کی وجہ سے آپ انڈر ڈیولپڈ نہیں ہیں. افریقہ اگر غریب ہے تو اس وجہ سے کہ پیچھے ہے, اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں سے آپ نے 13 ملین سلیوز نکالے. You made it into a hunting ground for slavery, you exploited it. انڈیا اگر پیچھے ہے تو اس وجہ سے پیچھے نہیں ہے کیونکہ برٹن نے وہاں سے اس کو لوٹا ہے, نہیں, وہ اس وجہ سے پیچھے ہے بیکاز انڈین لوگ, آپ بھی اس زمانے میں انڈین ہی تصور کیے جاتے تھے, سب کانٹیننٹ کے لوگ, آپ لوگ پسماندہ ہیں, آپ لوگ بیکورڈ ہیں, آپ لوگ ماڈرنائز نہیں کیے, آپ کے ایٹیٹیوڈز ماڈرن نہیں ہیں, اس وجہ سے آپ پیچھے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں, اکنامکس اٹھا لیں کہ اکنامکس میں ہم جب کمپیئر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں امریکہ کا جی ڈی پی پر کیپٹا اتنا ہے, ہمارا جی ڈی پی پر کیپٹا اتنا ہے, اتنے سے گرو کر رہا ہے, اتنے سے گرو کرنا چاہیے اسے, اگر اتنے سے گرو کرے گا تو ہم کیچ اپ کر لیں گے. یعنی کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ ایک اکانومی ہے جو وہاں کہیں کام کر رہی ہے, پاکستان ایک اور اکانومی ہے جو یہاں کام کر رہی ہے. دونوں کے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ انفیکٹ دونوں کا کتنا سٹرونگ انٹریکشن ہے. ہمارے ذہن میں یہ تصور سا پیدا ہو جاتا ہے جیسے یہ علیحدہ چیزیں ہیں, کیونکہ ملک علیحدہ ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کی اکانومیز بھی علیحدہ ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے لبرل دوست ہیں وہ اکثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو جمہوریت کا تقاضا ہے, دیکھو ویسٹ کے اندر کتنی رول آف لا ہے, یہ ہے, وہ عورتوں کو حقوق دیتے ہیں, وہ ان کو حقوق دیتے ہیں, ان کو حقوق دیتے ہیں, تم جو نہیں کم بختوں دیتے ہو, تم پیچھے ہو, تم بیکورڈ ہو, تو یو ہیو ٹو, دیٹ از دا ماڈل یو ہیو ٹو فالو. اور حقیقت بھی ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر ہر وقت تو آمریت لگی ہوتی ہے, کبھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, کبھی یہاں پہ مونارکیز قائم ہوتی ہیں, کبھی ایک قسم کی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہوتی ہے, کبھی دوسری قسم کی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہوتی ہے. اور ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہوگی بار بار, ہم لکھتے بھی یہی ہیں, اخباروں میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے, ٹی وی پہ بھی یہ آتا ہے کہ وہ ماڈل ہے, وہاں پہنچنا ہے اور ہم پیچھے ہیں اس ماڈل میں, ہم نے کیچ اپ کرنا ہے, ہم نے بھی ان کی طرح جمہوریت لے کر آنی. ایسے ہی ہے سوشیالوجی کے اندر بھی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ ایڈوانسڈ ہے اور ہم ان کی طرف جا رہے ہیں, مگر ابھی تھوڑے پسماندہ ہیں, ابھی تھوڑے پیچھے ہیں. ہمارے جینڈر ریلیشنز ہوں یا ہمارے دوسرے ریلیشنز ہوں, ان کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وی کین بیکم مور لائک دا ویسٹ. سو ان دیٹ کنسیپشن, whether we are looking at economics or we are looking at politics or we are looking at sociology, in that conception غور کریں, premise argument کا بڑا دلچسپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ادھر اور تم ادھر, یعنی کہ ان کی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو وہاں پہ ہو رہی ہے دور کہیں پہ, اس کا ہم سے کوئی خاص تعلق نہیں, تھوڑا بہت ہوگا مگر خاص تعلق نہیں. ہماری ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے اور ہماری اپنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہم اس میں آگے نہیں نکلے, اور اس کا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو یہ بھی پکی پڑھاتے رہتے ہیں کہ دنیا آج بڑی گلوبلائز ہو گئی ہے. ساتھ ساتھ تو ہم یہ پڑھاتے رہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہاں پہ آئی اور اس نے تجارت کی, اور 1757 کے بعد ایک کمپنی نے آپ کے اوپر حکومت کی, ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے پورے انڈیا پر حکومت کی. یہ ہم سکھاتے ہیں. پورے انڈیا کا سوشل انفراسٹرکچر برٹن نے ٹرانسفارم کیا, یہ بھی ہم پڑھاتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ جب ہم کنٹمپریری ڈیولپمنٹ کوسچنس کو ایڈریس کرتے ہیں تو فار سم ریزن اور ادر وی امیجن دیٹ نو ادھر ہم اور ادھر تم, لائک ٹو countries that have no real, fundamentally transformative interaction. Now that's exactly what Samir Amin wants us to look at. He says third world countries are not independent units. یہ نہیں کہ وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ایک دوسرے سے, but building blocks of a capitalist world economy. یعنی جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے وہ ایک ورلڈ اکانومی ہے, وہ کنٹریز تک محدود نہیں ہے. امریکہ کی اکانومی میکسیکو کے اندر بھی ہے, امریکہ کی اکانومی کینیڈا کے اندر بھی ہے, امریکہ کی اکانومی چین کے اندر بھی ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم یہاں پہ ٹیرف لگائیں گے, ہم وہاں پہ بیریئر لگائیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. بیکاز ان فیکٹ American investments are all over the globe. American trade is all over the globe. The dollar is the basis of international trade everywhere in the world. So why do we imagine
that somehow or the other امریکہ کی جو اکنامک فرنٹیئرز ہیں وہ وہی ہیں جو اس کے پولیٹیکل فرنٹیئرز ہیں. That is not the case at all. The third world, in fact, is the periphery of a world capitalism. جو اکانومی ہے اگر اس کو آپ اسٹڈی کریں تو آج سے نہیں کئی 100 سال پہلے سے ہی یہ ایک ورلڈ اکانومی بن چکی تھی. ایمینول والسٹین بھی اسی پر لکھتا ہے جب وہ ورلڈ ایکیومولیشن پر لکھتا ہے, کہتا ہے یہ آئیڈیا کہ اکانومیز جو ہے نیشنل ہیں یہ تو بہت ہی پرانے زمانے کی بات تھی. جب ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلش ہوئی, جب اٹلانٹک سلیو ٹریڈ اسٹیبلش ہوا, جب کلونیلزم اسٹیبلش ہوا, جب گلوبل ٹریڈ سمندری جہازوں سے اسٹیبلش ہو گیا, تو اس کے بعد کوئی نیشنل اکانومی ایز سچ بچی ہی نہیں. یہ ساری کی ساری اکانومیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو گئیں. سو a long time ago 16ویں 17ویں صدی میں ہی, کچھ لوگ تو اس سے بھی پہلے کہتے ہیں, ایک گلوبل اکانومی قائم ہو گئی تھی. یہ گلوبلائزیشن 1980s میں نہیں ہوئی. 1980s میں گلوبلائزیشن کی فائنینشلائزیشن ہوئی ہے وہ کہتا ہے. ابھی اس کو اسٹڈی کریں گے تھوڑی دیر بعد. ایکچوئل گلوبلائزیشن تو بہت پہلے ہو چکی ہے, اور ایکچولی دنیا کے اندر ایک اکانومی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ گلوبل اکانومی ہے اور وہ گلوبل کیپٹلزم ہے. اب اس گلوبل کیپٹلزم نے دنیا کو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. کچھ حصے ہیں جو کور حصے ہیں آف گلوبل کیپٹلزم. دے آر دا کور کنٹریز آف گلوبل کیپٹلزم. وہاں سرمایہ داری اور سرمایہ کاری اور سرمایہ کا ارتکاز ہے, یعنی وہاں پہ اس کی کانسنٹریشن ہے. اور کچھ ہیں پریفرل ٹو گلوبل کیپٹلزم, وہ کیپٹلزم کی پریفری پہ ہیں, جیوگرافکلی اسپیکنگ نہیں, اکنامکلی اسپیکنگ اس کی پریفری پہ. تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ بیسکلی ایک گلوبل اکانومی کی پریفری پہ ہے. پریفری سے مطلب یہ ہے کہ وہ اکنامکلی اس کے مارجنز پر ہے. اکنامکلی مارجنز پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کا ارتکاز کچھ سینٹرز میں ہے, نیو یارک میں ہے, لنڈن میں ہے, ٹوکیو میں ہے, اور پھر you can see that it percolates outwards, it goes outwards, and there you see the periphery of that as well. The periphery can be geographically close to New York, or it can be further. Tokyo is much further, but Tokyo is also the core, not the periphery. So its development is entirely subject, yani third world ki development is entirely subject to the imperatives of the capitalist imperialist center. ایک دفعہ گلوبل کیپٹلزم نے تھرڈ ورلڈ کی اکانومیز کو اپنی گرپ میں لے لیا. When did that happen? That of course happened جب ایسٹ انڈیا کمپنی پھیلی, جب کولونیلزم کا نظام پھیلا, جب یورپ نے دوسرے ایمپائرز کو نیست و نابود کر دیا اور ٹیک اوور کر لیا, مغل ایمپائر وغیرہ کو پاش کر دیا, انڈیا کو ٹیک اوور کر لیا, افریقہ کو ٹیک اوور کر لیا, پھر بعد میں مڈل ایسٹ کو بھی ٹیک اوور, آٹومن ایمپائر کو بھی ڈیفیٹ کر دیا, چین کو تو پہلے ہی کر لیا تھا. تو یہ جب سارا پروسیس ہو گیا تھا اسی وقت انہوں نے آپ کو اپنی گرپ میں لے لیا تھا, اور آپ کو اپنی گرپ میں لے کے انہوں نے آپ کی اکانومیز کو ٹرانسفارم کیا. اور کس مقصد کے لیے ٹرانسفارم کیا؟ اس مقصد کے لیے نہیں کہ یہاں پہ انڈینز بڑے خوش باش رہیں گے اور ایجوکیشن حاصل کریں گے اور وٹ ایور, نہیں. انہوں نے ٹرانسفارم اس کو اس مقصد کے لیے کیا کہ اس میں سے ان کو فائدہ ہو. وہ ایک گلوبل ایمپائر تھا جو کہ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا تھا آپ سے آپ کی دولت. اب جو ہمیں گلوبلائزیشن کا فیز نظر آتا ہے, ہمیں بڑے شوق سے لوگ کہتے ہیں اب گلوبلائزیشن ہے 1980s میں, وہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. اب جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے اس کو وہ نام دیتا ہے اولیگوپولی فائنانس کیپٹلزم, یعنی گلوبلائزیشن کی ایک نئی قسم کی فائنینشلائزیشن ہوئی. کیوں ہوئی؟ 45 سے 75 ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں کے, اس کو پوسٹ وار پیریڈ کہتے ہیں, اور اس میں 30 سال ایک بوم ہوا, 30 ایئرس کا ایک بوم ہوا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ, کہ اکانومی کو ریاست نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. مگر وہ کہتا ہے ایکچولی اگر آپ کیپٹلزم کو دیکھیں اور سمجھیں تو یہ ایک ایکسیپشنل پیریڈ تھا, یہ ایکسیپشنل پیریڈ تھا. اور اس کے بعد 73 میں جب اوپیک کا کرائسس ہوا اور پھر دوبارہ, تو اس کے بعد گلوبل کیپٹلزم ایک سٹیگنیشن کے پیریڈ میں چلا گیا, جس کو ہم سٹیگفلیشن بھی کہتے ہیں. جو امیڈیٹ ایفیکٹ ہوا تھا اوپیک کا تو سٹیگفلیشن تھی, اور اس کے بعد سے وہ لیول آف گروتھ نہیں رہی.
جو 45 سے 71 تک 73 تک گروتھ تھی وہ 73 کے بعد واپس نہیں آئی. یہ تو سارے اکانومسٹ قبول کرتے ہیں. وہ اس گروتھ کو واپس لانے کے لیے پھر جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا شروع کیا. اس اسٹیگنیشن سے نکلنے کے لیے ریسٹرکچر کیا. اور وہ جو ریسٹرکچرنگ ہوئی 1970s میں, اس میں فائنینشلائزیشن ہوئی which he calls deepened globalization. What does this financialization mean? It means کہ جو ریگولیشنز پلیس کی گئی تھیں ٹریڈ پہ, جو ریگولیشنز پلیس کی گئی تھیں گلوبل فائنینس پہ, جو ریگولیشنز پلیس کی گئی تھیں کیپٹل کی موومنٹ پہ, جو ریگولیشنز پلیس کی گئی تھیں پروفٹس پہ, انٹرسٹ پہ, رینٹس پہ تھرو ٹیکسز, یہ سب ریگولیشنز انہوں نے دھڑم کر کے نکالی, ختم کی ساری. انہوں نے اکانومی کو لبرلائز کیا, انہوں نے اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کیا, انہوں نے فائنینشیل سیکٹر کو آزادی دی اور کہا کہ سب چیزیں کھول دو, لبرلائز کر دو. اس میں ایک پوری تبدیلی آئی. کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ ختم ہوئی, سارے کے سارے اکنامکس کا شعبہ تبدیل ہوا. 50 سے لے کے 70s تک جتنے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے تھے وہ کہتے تھے مارکیٹس بڑی انسٹیبل ہوتی ہیں, اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ریاست بڑی ضروری ہے. ہر بندہ ہی یہ لکھتا تھا اپنا پی ایچ ڈی تھیسس. اور 70s کے بعد ٹوٹلی اپوزٹ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ مسئلہ ہی سارا دنیا کے اندر یہ ہے کہ اسٹیٹ بہت بڑا ہے, اس نے ساری مارکیٹ کنٹرول کی ہوئی, اس نے پرائسز کنٹرول کی ہوئی, اس نے کیپٹل کنٹرول کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, پرائیویٹائز کر دو, نجکاری کر دو, لبرلائز کر دو, ٹیرس وغیرہ ہٹا دو, ڈی ریگولیٹ کر دو, فائنینس کیپٹل کو آزادی دے دو. اس میں سے جو فائنینس کیپٹل کی آزادی کا معاملہ ہے یہ سب سے زیادہ دلچسپ بھی اور پیچیدہ بھی ہے. With a push of a button I can send money anywhere in the world. I can buy anything anywhere in the world. And I can buy things that I don't have to buy today. I can buy things that I will get tomorrow at today's prices. Or I can buy things today at tomorrow's prices. Forwards and so on and so forth. جن کو ہم derivatives کہتے ہیں. I can buy collateralized debt. I can buy all sorts of new kinds of assets that were all constructed and developed after the 1970s, once the financial sector had been deregularized. اب جو فائنینس کیپٹل میں پیسے آئے اس میں تو موجیں ہی لگ گئیں. جو بھی بچہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس پڑھ کے پھر چلا جاتا تھا کہ میں نے چیس مین ہیٹن بینک میں نوکری لینی ہے, یا میں نے بینک آف امریکہ میں نوکری لینی ہے, یا میں نے میرل لنچ میں نوکری لینی ہے, لوگوں کو لنچ کرنا ہے, یا میں نے یو گیٹ دا پکچر رائٹ, ان بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہاؤسز میں نے نوکری لینی ہے, تو وہ ود ان کپل ایئرز ایون ملین پلس ٹاپ جایا کرتا تھا. اور میں جانتا ہوں کیونکہ میرے کئی دوست بھی ہیں جو کہ اسی سیکٹر کے اندر ہیں. سب سے جو میری کلاس میں عقل مند برائٹسٹ لڑکے تھے, ان فیکٹ دے وینٹ دیر اینڈ دے ورک دیر ایکسیٹرا. ون آف مائی ڈیئر فرینڈز, ون آف مائی کلوزسٹ فرینڈز works as vice president of Citibank for many years. He started in Merrill Lynch, etc. So you get the picture. Okay, within a generation, the whole financial sector was totally transformed. And big money, not just big money was now to be made if you were part of this finance sector. اسی لیے لوگ بینکنگ, انویسٹمنٹ بینکنگ کی طرف دوڑتے ہیں کیونکہ وہاں بہت پیسے تھے. یہ سب کچھ 50s میں نہیں تھا, یہ 60s میں بھی نہیں تھا, یہ 70s میں بھی نہیں تھا, یہ 80s میں بوم کر کے آیا. اور یہ جب آیا تو اس نے پوری گلوبل اکانومی کو ٹرانسفارم کیا, فائنینشلائز کیا اکانومی کو ان اے نیو وے. اور اس فائنینشلائزیشن سے جو ٹاپ 1% تھے انہوں نے اتنا پیسہ کمایا ان 40 سال میں, اتنا پیسہ کمایا کہ لوگوں کے تصور سے ہی باہر ہے. آکسفیم کی رپورٹس وغیرہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ accumulation of wealth in the top 1% exponentially grew after the 70s, after this deregulation. But it was going to cause a major crisis, and it did. And that was the crisis of 2008, جس میں پٹھائی بیٹھ گیا ساری اکانومی کا. دنیا کے اندر اتنی بڑی ڈپریشن آئی کہ کسی نے ایسی ڈپریشن دیکھی نہیں تھی. اور اب سارے پریشان ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کریں کیا نہ کریں. اور کیونکہ سارے پریشان ہیں 2008 سے لے کے اب تک, کیا سولوشنز وہ نکالتے ہیں؟ ٹرمپ کو لے آؤ, نائجل فراج کو لے آؤ, لپین کو لے آؤ,
رائٹ ونگ سولوشنز بھی وہ تلاش کرتے ہیں. خیر اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے. یو گیٹ دا پکچر. ناؤ بیک ٹو دا تھرڈ ورلڈ. سو ہم نے یہ پہلی بات کہی, دیر آر گوئنگ ٹو بی 7 points here that سمیر امین میکس. پہلا پوائنٹ یہ کہ اٹس ناٹ دا کیس کہ کیپٹلزم جو ہے وہ, ہم تو اکثر یہ بھی کہہ دیتے ہیں, ہمارے رائٹرز تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم کیپٹلسٹ ہی نہیں ہیں. ابھی تو دیکھو تیمور, ہم فیوڈل ہیں, ہم سیمی فیوڈل ہیں, ہم فیوڈل ہیں. یہ وہی ماڈرنائزیشن تھیسس ہے. ابھی ہم کیپٹلسٹ ہی نہیں ہوئے. یعنی کہ برٹن نے یہاں پہ حکومت کی, 200 سال حکومت کی, انہوں نے پورا نیچے سے لے کے اوپر تک ہمارا سوشل سٹرکچر ٹرانسفارم کر دیا. پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ, انہوں نے پرائیویٹ پراپرٹی ان لینڈ انٹروڈیوس کی, پورے ٹیکسیشن سسٹم نیا لے کے آئے, ایجوکیشن سسٹم پورا نیا لے کے آئے, پورے قوانین چینج کر دیے, پارلیمنٹری سسٹم وہ لے کے آئے, سارا کچھ انہوں نے بنا دیا, اکانومی انہوں نے ریکریٹ کر دی. اور ابھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں یا تو کیپٹلزم ہے ہی نہیں, ہے کہ نہیں؟ عجیب و غریب قسم کی بات. کہتا ہے دس از نان سینس. The third world is not simply in an earlier stage of development. اس ذہن سے باہر نکلو. You are not in an earlier stage of development. یہ نہیں کہ آپ پیچھے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرو. Capitalism in the periphery produces a distorted form of industrialization. آپ کی industrialization distorted ہے precisely because you are part of a global capitalist system. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ محاورتاً بات کروں گا تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے. اب یہاں پہ ہم لمز میں بیٹھے ہیں, ایک ایسی جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ باہر ماحول بھی بڑا صاف ہے, بڑی اچھی قسم کی درخت بھی لگے ہوئے ہیں, اٹس اے نائس بیوٹیفل انوائرمنٹ, ہے کہ نہیں؟ اور لوگ بھی یہاں پہ خوشحال ہیں. کھوکھے سے آپ جا کے اچھے اچھے شورمے بھی کھا سکتے ہیں, پی ڈی سی میں بھی کھانا مل رہا ہے, اگر آپ فیکلٹی ممبر ہیں میری طرح تو ای ڈی ایچ میں بھی جا کے کھا سکتے ہیں, سو آن, رائٹ؟ ایوری بڈی از خوشحال. اور ہمارے ساتھ ہی بالکل ایک چڑر پنڈ اور مختلف علاقے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. وہاں صاف پانی بھی نہیں ہے, وہاں سینیٹیشن کا بھی بڑا برا حال ہے, وہاں پہ سڑکیں بھی دیکھ لیں, وہاں پہ گلیاں محلے دیکھ لیں کیا حال ہے, وہاں پہ گھر دیکھیں آپ کتنے پورلی کنسٹرکٹیڈ ہیں. یہاں تو 12-12 فٹ کی دیواریں ہیں, وہاں تو ایک اینٹ کی دیوار ہوتی ہے وہ بھی گرنے والی ہوتی ہے. اب ہم مڑ کے یہ کہیں کہ they are just backward and we are just more advanced is to not understand that in fact they are the ones that provide all the labor that works in the posh and nice areas of Gulbarg and posh and nice areas of defense. یعنی ہمارا ان سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے علیحدہ بیٹھے ہیں اور ہم ان سے علیحدہ بیٹھے ہیں, ہمارا ان سے ایکچولی بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور وہ یہ کہ اس طرف ہے کیا چیز؟ لیبر, اور اس طرف ہے کیا چیز؟ سرمایہ. سرمایہ اور لیبر کو جو آپ جیوگرافکلی علیحدہ علیحدہ کریں گے تو آپ کو ایسی جیوگرافیکل نیبرہڈز نظر آئیں گے جہاں پہ سرمایہ کی کانسنٹریشن زیادہ ہوگی, لوگ امیر ہوں گے, اور دوسری طرف لیبر کی کانسنٹریشن زیادہ ہوگی, لوگ غریب زیادہ ہوں گے مگر وہاں لیبر بہت ہوگا. That is what is happening at the global level. جو لمز اور چڑر پنڈ کا تعلق ہے وہ نیو یارک اور پاکستان کا تعلق ہے, وہ ٹوکیو اور ایشیا کا تعلق ہے, وہ لندن یا پیرس اور نارتھ افریقہ کا تعلق ہے. کہ ایک طرف ہے سرمایہ اکٹھا ہوا ہوا اور دوسری طرف کیا اکٹھا ہوا ہوا ہے؟ لیبر, اور واسٹ پولز آف لیبر جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں, انویسٹ بھی وہاں کر سکتے ہیں, اپنے دروازے بھی کھول سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اتنا لیبر اب فرانس کے اندر آ جائے, اتنا سا لیبر اب امریکہ میں آ جائے, اتنا لیبر کینیڈا میں آ جائے, آ جاؤ نہیں بس اور نہیں آنا, وغیرہ وغیرہ. So capitalism in the periphery produces a distorted form of industrialization. What is that distorted form? پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ساری پروڈکٹیو کیپیسٹی ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوتی ہے, بیسٹ انڈسٹری, بیسٹ مائنڈز وغیرہ ایکسپورٹ اورینٹڈ. اب یہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے, اٹ ڈزنٹ سرو اینی لوکل نیڈس. اٹس جسٹ فار دا پرپز کہ جب آپ یہ فیبرک بنائیں گے اور پھر آپ بیچیں گے زارا کو یا جس کو مرضی, اس میں سے ڈالر کمائیں گے, جب ڈالر آئیں گے تو اس سے آپ اپنے لگژری کموڈیٹیز خرید لیں گے, گل مک گئی. آپ کی اکانومی از ناٹ اورینٹڈ at all in any way, shape or form to serve the needs of Pakistanis. It is oriented to serve the needs, وہاں بیچنا ہے, ان لوگوں کے لیے بنانا ہے. چھوٹا موٹا ان لوگوں کے لیے بھی بنا دیں گے کیونکہ انہوں نے بھی زندہ رہنا ہے, اور ہاں یہاں چھوٹی سی ایلیٹ ضرور ہوگی, وہ یورپین لائف سٹائل انجوائے کر لے گی, مگر جنرلی اوور آل پاکستان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے, ان لوگوں کے لیے بنانا ہے. دوسرا, ریلائنس آن لو ویج لیبر اینڈ منیمل ڈومیسٹک ویلیو ایڈیشن. یہاں پہ لیبر بالکل لو ویج ہے,
اس کی تنخواہ امریکن ورکر کے مقابلے میں امریکن ورکر کو 60 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں فار دا سیم کائنڈ آف ورک جو کہ ایک پاکستانی ورکر کو ملتے ہیں. لو ویج لیبر اور منیمل ڈومیسٹک ویلیو ایڈیشن. جو زیادہ بڑی ویلیو ایڈیشن ہے وہ کہیں اور کریں گے ہم. یہاں پہ آپ سے کیا کام کروائیں گے؟ جو سب سے لو لیول کام ہوگا. ٹھیک ہے, را مٹیریل پکڑو, اس کو کپڑا بنا دو, چلو اس کی اسٹیچنگ کر دو. برانڈنگ ہم کریں گے, ڈیزائننگ ہم کریں گے, جو ہائی اینڈ کام ہے وہ ہم کریں گے. لو اینڈ کام جو ہے نا, سب سے پتھیٹک کام جو ہے نا, وہ آپ کو دیں گے. The disarticulation of production where industries exist in isolation rather than forming an integrated economy. ہم ایز این اکانومی ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ کم ہے اور ویسٹ کے ساتھ انٹیگریٹڈ زیادہ ہے. اسی لیے ہمارے پورٹس اتنے ہیوج ہوتے ہیں کہ ہماری ساری اکانومی ہوتی ہے پورٹ کے ارد گرد کے. ہم نے پوری اکانومی بنانی ہے اور اس نے پورٹ کو چیزیں بھیجنی اور پورٹ سے چیزیں جو ہیں وہ ویسٹ کو جانی. یہ ہے ہماری اکانومی کا اصل سٹرکچر. اور اگر کسی چیز نے ملک کی ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہے اس میں ہمیں کوئی خاص دلچسپی نہیں. بلوچستان بے شک بیکورڈ رہے, نو پرابلم, ہم نے وہاں پہ جو ہے لنکس اور انٹریکشنز وغیرہ نہیں بنانی. اگر بنانی تو اس مقصد کے لیے بنانی کہ ریکو ڈیک کے لیے پائپ لائن لگا دو تاکہ وہاں سے کاپر نکال کے ہم باہر بھیج سکیں. مگر وہاں ریکو ڈیک کے لوگ یا وہاں پہ بلوچ لوگ, ان کو کوئی بہتر زندگی پرووائڈ کرنی ہو, that's not how the economy is structured. Hence this path, he says, deepens dependency. اسی سے ڈیپینڈنسی پیدا ہوتی ہے. یہ چھوٹا سا نقشہ دیکھ لیں جی, یہ کور کنٹریز ہیں اور یہ پریفرل کنٹریز ہیں. اور پریفرل کنٹریز کیا پرووائڈ کرتی ہیں؟ چیپ لیبر اینڈ را مٹیریلز. انٹرنیشنل ڈویژن آف لیبر میں یہ اصل میں ان کا کام ہے. اور وہ کیا بناتے ہیں؟ ہائی کاسٹ کنزیومر گڈس ہمیں وہ بیچتے ہیں. یہ ریلیشن شپ ہے جس کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز انڈر ڈیولپمنٹ میں ہے. ہاؤ از دس ریلیشن شپ مینٹینڈ؟ کہتا ہے 5 چیزوں پر انہوں نے منوپلی قائم کی ہوئی ہے. 5 چیزوں پہ. اس منوپلی کو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. باقی ہر چیز پہ آپ ان سے بحث کرتے رہیں, وہ کہیں گے یس یس وائی ناٹ یس آف کورس یس وی آر ویری ڈیموکریٹک, ویری اوپن, ویری انکلوسیو وٹ ایور یہ وہ. مگر ان 5 چیزوں پہ مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس ہوں. وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو ہے کنٹرول اوور ٹیکنالوجی. جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھنی بھائی جان, آپ کو نہیں دینی. ٹھیک ہے, آپ نے جس ٹیکنالوجی سے کام کرنا ہے وہ 3rd لیول کی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوگی, 4th لیول کی شاید ہو. ورلڈ وار 2 1960s کی کوئی مشین لگی ہوگی, 70s کی کوئی زیادہ مشین لگی ہوگی وغیرہ وغیرہ. سو کنٹرول اوور ٹیکنالوجی از دا کی ٹو دیئر ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹو دیئر گرپ اوور دا ورلڈ. دوسری بات, کنٹرول اوور گلوبل فائنانس, مانیٹری اینڈ فائنینشیل سسٹمز. یہ بھی آپ چابی اس کی یہ بھی آپ کے حوالے نہیں کرنی. گلوبلی جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ انہی کے کنٹرول میں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, WTO, جو مرضی دیکھ لو. تیسری بات, وائٹل اور امپورٹنٹ نیچرل ریسورسز پہ بھی انہوں نے اپنی منوپلی رکھی ہوئی ہے. آئل ہو, گیس ہو, اس طرح کی جو کی چیزیں ہیں, اب لیتھیم بڑا امپورٹنٹ ہے یا جو بھی کی چیزیں ہیں اس پہ انہوں نے فوراً منوپلی اپنی رکھتے ہیں. اور اگر کسی ملک سے نکلا ہے کہ ان کے پاس کم بخت تیل ہے تو اس ملک کی حکومت اپنے آپ کو بچائے, اس ملک کے لوگ اپنے آپ کو بچائیں. عراق ہو یا لیبیا ہو, دیکھنا پھر وہاں پہ فوجیں کیسے جمہوریت لانے کے لیے پہنچی ہوئی ہوں گی. کنٹرول اوور میس کمیونیکیشنز. 6 کارپوریشنز ہیں دنیا کے اندر, ٹوٹلی میس کمیونیکیشنز پر, دنیا کی میس کمیونیکیشنز پر ڈومینیٹ کرتی. میں نے ایک کورس بھی پڑھایا تھا, دا پولیٹیکل اکانومی آف دا میڈیا, پالیٹکس آف دا میڈیا ایکسیٹرا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبل منوپلی ہے میڈیا پہ. اور اگر کوئی آپ کا نیریٹو چیلنج کرے, جس طرح رشین ٹی وی جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو یوکرین پہ دینا شروع کر دیتا ہے, تو اس کو بند کرا دو بھائی جان, نو پرابلم. اس کو آپ سیٹلائٹ سے ڈی لنک کر دیں, وہ آؤٹ ہو جائے گا. اور آخر میں ملٹری ڈومیننس. آخر دس از ان نو اسپیسیفک آرڈر, ملٹری ڈومیننس بڑی ضروری ہے. ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ ان کی منوپلی, لیٹسٹ ایڈوانس ویپنز پہ ان کی منوپلی, اور اتنا بڑا ملٹری الائنس کہ ان کا دل کرے تو وہ ملک کیا پورے کے پورے دنیا بھی تباہ برباد کر سکتے ہیں with their nuclear weapons. یہ ہے جی فیزز آف کیپٹلزم. 1500 سے 1800 تک تو ہم نے دیکھا مرکنٹلزم کا پیریڈ تھا. 1800 سے 1880 تک ہم نے ایک ایکسپینشن کا پیریڈ دیکھا, اور اب ہم جی رہے ہیں منوپلی کیپٹلزم کے پیریڈ میں. اور 1971 سے لے کر اب تک we are living in a period that he refers to as late capitalism. آپ بڑے لیٹ کیپٹلزم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اس لیٹ کیپٹلزم کے پیریڈ میں ایک ٹرائیڈ بن گیا ہے. ٹھیک ہے,
The triad is a word that you often use for gangsters and that sort of thing. اسی لیے میں نے گینگسٹر کی تصویر بھی ڈالی ہوئی ہے. اس میں ہے یو ایس اے, اس میں ہے یورپ اور اس میں ہے جاپان. یہ تین جو علاقے ہیں دنیا کے, انہوں نے ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. ان کا جو سب سے بڑا ملٹری الائنس ہے اس کا نام ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن, اور یہ اتنی ہیوج ہے اور اتنی طاقتور ہے کہ کوئی دنیا کے اندر قوت اس وقت نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے. چائنا از نتھنگ کمپیئرڈ ٹو نیٹو. نیٹو از سو میسو, اٹس انبلیویبل. پھر ان کے پاس ورلڈ بینک ہے جس سے وہ آپ کو قرضے دیتے ہیں اور کہتے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ بھلا سلوک کرو. ان کے پاس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, کیونکہ آپ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں ایکسپورٹ کم کرتے ہیں, تو پھر وہ آپ کو قرضے دیتے ہیں. اور جب آپ کو وہ قرضے دیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو گیس کا, اب اگر آج کل کا اخبار آپ پڑھیں تو وہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر گیس ہے وہ کس کو ملنی, کتنی ملنی, کتنی نہیں ملنی. اس وقت جو پاکستان کی اپنی گیس کارپوریشن ہے از اپ ان آرمز کہ آئی ایم ایف جو کہہ رہی ہے اس سے پاکستان کی اپنی گیس کارپوریشن تباہ و برباد ہو جائے گی, اور ہو جائے گی, مجھے یقین ہے, کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, غلط نہیں کہہ رہے. اور پھر ان کے پاس ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پھر ٹیرف لگا دوں, میں تو بیریئر لگا دوں گی, میں تو لیٹر آف کریڈٹ سے کنٹرول کروں گی, تو وہ کہیں گے سوری جی یو آر ممبر آف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, اور اس کے اندر ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ملکوں نے اتنا ٹیرف رکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں رکھنا, اتنا ہی رکھنا. آف کورس دیر آر سرٹن کنٹریز دیٹ میک دیم سیلوز ایگزیمپٹ فرام دیٹ. ابھی دیکھیں گے آگے. اب تیسری بات, اس ساری مونوپلی کا جو مقصد ہے وہ ہے ان ایکول ایکسچینج اینڈ ویلیو ٹرانسفر. ان ایکول ایکسچینج یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے محنت کی, محنت کر کے آپ نے ایک چیز بنائی, چیز آپ نے بنائی, آپ نے ہو سکتا ہے یہ پیارا سا کوٹ بنایا یا جیکٹ بنائی, مگر جب ان کی مونوپلی ہے فائنینشیل سیکٹر پر, ٹیکنالوجی پر, برانڈنگ پر, مارکیٹس پر, را مٹیریلز پر, ان سب چیزوں پر, تو ان کی کوشش یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے آپ کی محنت سستے سے سستی خریدنی ہے. اصل گیم ساری ہے. اگر یہی چیز ان کو امریکہ میں بنانی پڑے, یہی کوٹ امریکہ کے اندر سٹچ ہو, تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہوگی. اور جب پاکستان سے یہ سٹچ کرواتے ہیں تو انہوں نے پہلی پوری اکانومی ایسے بنائی ہوئی ہے کہ یہاں سے جو محنت آپ کرتے ہیں, محنت وہی ہے, ادھر بھی کوٹ سٹچ ہوتا ہے, ادھر بھی کوٹ سٹچ ہوتا ہے, ادھر بھی فرش صاف ہوتا ہے, ادھر بھی فرش صاف ہوتا ہے, مگر وہاں پہ لیبر کی ویلیو بڑی اونچی ہے اور یہاں پہ لیبر کی ویلیو انہوں نے دبا کے رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ سستی چیزیں بنوا سکیں آپ سے اور سستی چیزیں خرید سکیں. اس طرح سے واٹ از ایفیکٹولی ہیپننگ از کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں, تھرڈ ورلڈ کے اندر جو محنت ہو رہی ہے, تھرڈ ورلڈ کو اپنی محنت کا صلہ نہیں مل رہا. یہ سمیر امین کہہ رہا ہے. اگر ریئلی فیئر ٹریڈ ہوتا تو کم سے کم ان کو اتنے پیسے تو ملتے کہ جب آپ امریکہ میں یہ کوٹ بناتے ہیں تو آپ $10 اس کے یا $20 اس کے دیتے ہیں, تو جب آپ پاکستان میں کوٹ بناتے ہیں تو آپ $1 کا کیوں اٹھاتے ہیں, ہمیں بھی پھر $10 دیں یا ہمیں بھی $20 دیں. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں ان ایکول ایکسچینج. آپ جو تمام چیزیں بناتے ہیں ان کی قیمتیں سپریس ہوئی ہوئی ہیں جان بوجھ کے, تاکہ آپ سستی بیچیں, مجبور ہو آپ سستی بیچنے پہ. اور جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے, ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے, ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے, تو آپ جو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ اور سستی ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر بھی آپ اپنے ڈیفیسٹ سے کبھی باہر نہیں آتے. آپ اپنی ساری کموڈیٹیز کی پرائسز روز ہر سال گراتے ہیں, اور پھر بھی ہر سال آپ ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں, اور پھر آپ اور پرائسز گراتے ہیں اور پھر ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ایکسپورٹ بوسٹ کرو, اور بوسٹ کرتے ہیں, پھر ڈیفیسٹ آ جاتا ہے, پھر کہتے ہیں اور بوسٹ کرو اور سستا کرو, اور اس سائیکل سے آپ کبھی باہر ہی نہیں آتے. So, he says the global capitalist system is structured to transfer value from the periphery, یعنی the third world, to the core developing countries through unequal exchange. وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جیسے ورکرز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ان کو ان کی محنت کا صلہ نہیں دیا جاتا, تو آپ سارے ایک قسم کے ایز اے کنٹری تھرڈ ورلڈ جو ہیں وہ ورکنگ کلاس ڈسٹرکٹ ہیں آف گلوبل کیپٹلزم, اور آپ سے وہ جو چیزیں لیں گے وہ سستے داموں لیں گے. Developing countries export raw materials and low value added goods while importing high value industrial goods, leading to a persistent trade deficit. پوری تھرڈ ورلڈ میں یہ پرابلم ہے, ہر جگہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے, اگر کوئنسیڈنس ہوتا, اگر اس وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا کیونکہ آپ کے لیڈر بڑے بددیانت تھے, تو چلو آپ کے لیڈر بددیانت تھے نا, کہیں تو اور اچھے لیڈر ہوں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر ہی یہ مسئلہ ہو اور آپ کہیں یہ انڈیویجول لیڈرز کا مسئلہ نہیں ہے؟ پھر
یہ کوئی اسٹرکچرل پرابلم ہے. کیونکہ اگر پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر ایک ہی مسئلہ چلی جا رہا ہے کہ پوری تھرڈ ورلڈ ڈیفیسٹ میں پھنسی پڑی ہے اور ڈیٹ ٹریپ میں پھنسی پڑی ہے, اس کا مطلب ہے کہ the system is wired in such a way such that people اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز are unable to get out of it. اچھی لیڈرشپ ہو یا بری لیڈرشپ ہو, اس سے نہیں فرق پڑ رہا. Terms of trade are systematically manipulated to benefit advanced economies, ensuring that developing countries remain dependent on low-wage, resource-based economies. پورا سسٹم اس طرح سے بنا ہوا ہے to extract value from you guys. In the centers, accumulation is cumulative and wages increase in accordance with rising productivity. جب productivity بڑھتی ہے تو امریکہ کے اندر, جاپان کے اندر, فرانس کے اندر ویجز بھی بڑھ جاتی ہیں. کچھ نہ کچھ تو ورکرز کو بھی بہتر ملتا ہے کہ دیکھیں جی پروڈکٹیوٹی بڑھی, ہمیں پیسے بھی بہتر ملے, ہماری زندگی بھی بہتر ہوئی. مگر تھرڈ ورلڈ میں کیا ہے؟ This situation is perpetuated by the existence of a massive global reserve army located primarily in the periphery. ریزرو آرمی کا مطلب یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ جو ہے نا اس کو باہر دھکیل دو, تھرڈ ورلڈ میں بھیج دو. وہاں پہ کیونکہ ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی, ہم اپنی امپلائمنٹ تھوڑی ہائی رکھیں گے, تو وہاں پہ پھر لیبر کے ریٹس بھی گریں گے. اور وہاں پہ پروڈکٹیوٹی میں اگر جمپ ہو بھی گیا تو پھر بھی وہاں پہ لیبر کا ریٹ نہیں بڑھے گا. While at the same time these countries are most structurally dependent and their governments tend to oppress social movements which would win increased wages. اگر تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر محنت کش مزدور طبقہ یہ کہے صاحب جی ساڈی تنخواہ ودا دیو, تو اس کو تو پولیس خوب ڈنڈے مارے گی. فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں یونینز بھی ہیں, فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں کلیکٹیو بارگیننگ بھی ہے, فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں حکومت بھی بیٹھ جاتی ہے, امپلائر بھی بیٹھ جاتا ہے, آؤ بتاؤ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسکینڈینیوین کنٹریز دیکھ لو, یہاں پہ کوئی کر کے دکھائے, وہاں پہ فساد نہیں ہوتا. اگر کوئی ٹریڈ یونین کہے وی آر گوئنگ آن اسٹرائک, فساد نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی ٹریڈ یونین کہہ کے دکھائے وی گوئنگ آن اسٹرائک, اوئے ہوئے تن کے رکھ دیتے ہیں مزدوروں کو, برحال کر دیتے ہیں, فائر کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کیوں ہے یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ تھرڈ ورلڈ از بیسکلی دا ریزرو آرمی آف لیبر. لیبر کی یہ کالونی ہے ایک طرح سے. So, he says one of the main obstacles to the unity of the international working class are lower rate of exploitation of labor in the north and a higher rate of exploitation of labor in the south. یہاں پہ جو لیبر ہے وہ سپر ایکسپلائٹیڈ ہے, اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مزدوروں کا ہے وہ کیا حال ہے کیا حال نہیں. بھٹے کے اندر جو مزدور کام کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے. جو یہاں پہ فیکٹریوں کے اندر اور مختلف مینوفیکچرنگز کے اندر مزدور کام کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پہ لیبر سپر ایکسپلائٹیڈ ہے, اور یہ 21 سینچری کے اندر ہو رہا ہے, اس زمانے میں نہیں ہو رہا. مگر وہاں پہ لیبر کے حالات بہتر ہیں. میں نے خود آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جب میں امریکہ میں یونیورسٹی ختم کر کے میں نے گریجویٹ کیا تو میرے دوست یار جو ہیں وہ بینکس کے اندر انٹرنشپس کر رہے تھے. میں نے کس میں انٹرنشپ کی؟ AFL-CIO میں, which is the American Federation of Labor and the Crafts Industrial Organization, جو مین ٹریڈ یونین ہے امریکہ کا. میں نے ٹریڈ یونین میں جو ہے نا وہ انٹرنشپ کی. اور جب میں انٹرنشپ کے پہلے روز گیا تو انہوں نے کہا تیمور تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ میں کہا ڈرائیونگ لائسنس؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیونکہ مزدوروں کے پاس جانا ہے ملنا ہے ورکر سے تو تمہارے پاس گاڑی ہونی چاہیے. میں کہا بڑی موج ہے جی, میرے پاس تو گاڑی ہے بھی نہیں مگر مزدوروں کو ملنے جانا ہے, ٹریڈ یونین بنانا ہے, غریبوں کی خدمت کرنی ہے, تو آپ مجھے گاڑی دے رہے ہیں چلانے کے لیے. میں کہا چلو جی میں کوئی لرنر پرمٹ بنا لیتا ہوں. میں نے لرنرز پرمٹ وغیرہ بنا لیے, گاڑی میں گیا اور مزدوروں سے جب میں ملا تو کلیئر بات ہوئی کہ وہاں پہ جو ورکر ہے وہ ہمارے ورکر سے بہرحال اس کی زندگی بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. Now, the West maintains a monopoly over key sectors of the economy. ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی, فائنانس, ٹریڈ وغیرہ ان چیزوں پر مونوپلی ہے. ظاہری بات ہے اس مونوپلی کے نتیجے میں they can make sure کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز do not outstrip them or develop technologies or industries that give them the advantage. خاص طور پہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیپینڈنس ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے. جب بھی آپ نے ایگریکلچر کا مسئلہ حل کرنا ہے, آپ نے اپنے کمپیوٹرز کا مسئلہ حل کرنا ہے, کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہے, یو شوڈ کم ٹو دا ویسٹ فار دیٹ پرابلم. آئیں ذرا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو فرام واٹ ہیز بین گوئنگ آن ان دا نیوز ریسنٹلی. آپ سب جانتے ہوں گے کہ ٹیکنالوجی, جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از کنسیڈرڈ دا کٹنگ ایج آف ٹیکنالوجی ٹوڈے.
اور ایک ریس لگی ہوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کہ جو بھی کنٹری اس کو ڈیولپ کرے گی اور اس میں آگے بڑھ جائے گی وہ ظاہری بات ہے کہ بہت ساری اور چیزوں کو ڈومینیٹ کر سکے گی. اب دیکھیں کہ ویسٹ اپنی یا امریکہ اپنی مونوپلی کیسے قائم رکھتا ہے. سب سے پہلے بائی کنٹرولنگ سیمی کنڈکٹرز اینڈ کمپیوٹنگ پاور سپلائی چینز. سیمی کنڈکٹر کی سپلائی چین پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی, مثال طور پہ سینکشنز اینڈ ایکسپورٹ کنٹرولز لگائے ہوئے. دی یو ایس has restricted AI chip sales to China, notably barring NVIDIA from selling advanced GPUs. A100 کی چپ ہو یا H100 کی چپ ہو یا دوسری ہائی پرفارمنگ چپس ہوں, وہ منع ہے. آپ چائنا کو نہیں بیچ سکتے, چائنیز کمپنیز کو وہ یہ چپس نہیں بیچ سکتے. 2022 کے اندر انہوں نے ایک ایکٹ انٹروڈیوس کیا کال دا چپس اینڈ سائنس ایکٹ, جس میں وہ $52 بلین انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ڈومیسٹک سیمی کنڈکٹر پروڈکشن کے اندر, ریڈیوسنگ ریلائنس آن تائیوان ایز ویل ایز آن چائنا. اور مثال لیں, گلوبلی اے آئی میں جو ٹیلنٹ ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ فوراً سے پہلے ہمارے پاس آ جائے. یو ایس ایکٹیولی اٹریکٹس ٹاپ اے آئی ریسرچرز اینڈ انجینئرز ویدر فرام چائنا اور فرام انڈیا. وہ انڈیا میں اے آئی ڈیولپ نہ کریں, وہ چائنا میں اے آئی ڈیولپ نہ کریں, وہ ہمارے پاس آئیں اور یہاں آ کے اے آئی ڈیولپ کریں. اسی لیے انہوں نے اپنا جو ویزا پروگرام ہے جس میں H1B ویزا ہے یا O1EB2 NIW وغیرہ ہے, they always prioritize those skill groups that they really need. اس وقت اے آئی جو ہے وہ ہائیسٹ آن دا لسٹ ہے. اگر آپ اے آئی کے اندر کوئی ڈپلوما کر جائیں, کوئی گریجویشن وغیرہ کر جائیں, تو ایسے آپ کو وہ H1B ویزا دیں گے. پوچنگ گلوبل ٹیلنٹ, تلاش کرتے ہیں وہ کہ ٹیلنٹ کہاں پہ. یو ایس ٹیک فرمز ریکروٹ top researchers from institutions like Tsinghua University, Peking Universities, India کی IIT universities, and make sure کہ یہ rivals کے پاس نہ جائیں, ہمارے پاس آئیں. So skilled labor کے لیے ایک پوری talent hunt جاری ہوتی ہے. Then they can also blacklist other AI firms, like for example Chinese AI firms have been blacklisted. US has put trade restrictions targeting certain Chinese companies کہ یہ جو ہیں کیونکہ اے آئی ڈیولپ کر رہی ہیں تو ان کو ہم نے مارکیٹ میں روکنا ہے. They can block chips and software access. US bans ASML's extreme ultraviolet lithography machines and chip sales to China. Another example is they can pressure allies like Japan, Netherlands, South Korea, Taiwan to limit China's semiconductor access. ان کو نہیں دینی. ٹک ٹاک پہ بھی بین آپ کو پتہ ہے, اس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, اسکروٹنی ہو رہی ہے. جو بائٹ ڈانس اے آئی پاورڈ الگوریدم وغیرہ ان سب چیزوں کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کر کے تو ان کو دبا دینا اور پھر کہنا کہ اچھا چلو یہ مائکروسافٹ کو بیچ دو, دین یو کین آپریٹ ان دی یو ایس. یعنی دن رات یہ کہنا کہ فری ٹریڈ فری ٹریڈ فری ٹریڈ. کمپٹیشن بڑا ہیلدی ہے, کمپٹیشن سے کیپٹلزم گرو کرتا ہے. مگر کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری اگر یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر جائے اور ان کو تھریٹن کرے تو فوری طور پہ ریاست جو ہے ٹھک 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 کر کے ایکشنز لیتی ٹو میک شیور کہ مونوپلی ہماری نہیں ٹوٹنی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ میسیولی فنڈ کر رہی ہے اے آئی کو. ویسے تو یہ کہتے ہیں جی کہ انوویشن جو ہے وہ ہوتی ہی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے ساری انوویشن ہوتی ہے, مگر ان فیکٹ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے وہ سارا کچھ. ڈارپا ڈیفینس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی از دا موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن جس نے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی, جس نے کمپیوٹرز, جس نے یہ سارا سائنٹیفک ریولوشن کیا آف دا پریویس انٹائر پیریڈ. ڈارپا نے بیسکلی انٹرنیٹ بنایا ہے. جی ہاں, اور ڈارپا از بیسکلی اے ملٹری اینڈ ڈیفینس کانٹریکٹ ایجنسی, ملٹری اور ڈیفینس کے لیے کام کرتی. تو اس چیز کے لیے انہوں نے یہ انٹرنیٹ سب سے پہلے ایجاد کیا تھا. اب اے آئی میں بھی ان کو میسو پیسے مل رہے ہیں. اسی طرح نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کو اے آئی انوویشن کے لیے پیسے مل رہے ہیں, بلینز. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی کو پیسے مل رہے ہیں اینڈ سو آن. سو یہ ہوتا سارا اسٹیٹ فنڈیڈ ہی ہے. MIT کو پیسے دے دیں گے, اسٹینفرڈ کو دے دیں گے, پرنسٹن کو دے دیں گے, ہارورڈ کو دے دیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرو. پیسے سارے حکومت ہی دے رہی ہوتی ہے, مگر ایڈیولوجیکلی نظریاتی اعتبار سے ہمیں وہ یہ پڑھاتے ہیں گورنمنٹ نہ کچھ کرے, پرائیویٹ سیکٹر ہی سب کچھ کرے. So they won't let you have the technology to develop the third world, but here's the interesting thing. جو ان کے allies ہیں, جو ان کے دوست ہیں, ان کو وہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار ہیں. مثال کے طور پہ AUKUS agreement is an agreement between the United States, United Kingdom and Australia کہ بھئی اے آئی میں جو ڈیفینس کوآپریشن ہے وہ ہم نے قائم رکھنی ہے اپنی. 5 Eyes انٹیلیجنس نیٹورک ہے which enables
intelligence sharing amongst US, UK, Canada, Australia and New Zealand. اپنے allies کو ہم دیں گے. نیٹو کی اپنی AI اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اب AI کے ذریعے آگے 21st century کے اندر جنگیں جیتنی ہیں. Drones that are powered by AI are going to be the cutting edge of military technology and they don't want that to fall into anybody's hands جو کہ ان کو چیلنج کر سکے. Fifth چیز, drain of surplus through capital flight and also through debt. Now firstly we know کہ جب ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کے ملک کے اندر کام کرتی ہیں تو وہ جو پروفٹ کماتی ہیں وہ ویجز وغیرہ تو یہاں پے کر دیں گے, مگر جو منافع کماتی ہیں وہ اس ملک کے اندر انویسٹ نہیں کرتے, وہ ان کو اپنے ملک کے اندر لے جاتے ہیں. اگر ریکو ڈیک کے اندر کینیڈینز انویسٹ کرتے ہیں, آئی پی پیز باہر سے آتی ہیں یہاں پہ انویسٹ کرتی ہیں, تو وہ پیسے جو جنریٹ ہوتے ہیں آئی پی پیز کے اتنے سپر پروفٹس, وہ پاکستان میں نہیں لگتے, وہ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. ویسے بھی اسی لیے وہ ڈالرز میں ان کو ملتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر لے کے جانے, ہم نے یہاں تھوڑی انویسٹ کرنے, ادروائز وہ روپیوں میں بھی لے لیں, کیونکہ انہوں نے لے کے ہی باہر جانا ہے, تو پہلے ہی اس کو وہ ڈالر کی قیمتوں میں اس کو طے کرتے ہیں. پھر ہماری اپنی ایلیٹ جو ہے روزانہ کیپٹل جو ہے باہر بھیج رہی ہوتی ہے. مثال طور پہ جس کے پاس 4 پیسے بنتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دبئی کے اندر ریئل اسٹیٹ خرید لو, دبئی کے اندر گھر خرید لو وغیرہ. سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ دبئی میں لے لو یا ابو دھابی میں لے لو یا قطر میں لے لو یا کہیں اور لے لو. ایسے ہی ہے, میں کو جھوٹ بولیا. آپ دیکھیں کہ بلینز آف ڈالرز کی پراپرٹی جو ہے پاکستانیوں کی وہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر پائی جاتی, بلینز کی. اندازہ کریں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور سارے پیسے باہر جا رہے ہوتے ہیں, جیسے کوئی پیسے بناتا باہر بھیج دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں ڈیٹ ڈپینڈنسی کا مسئلہ, کہ ہم ایک پرماننٹ قسم کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے اندر ہوتے ہیں جو آئی ایم ایف ہمارے پہ لاگو کرتا ہے. یہ 23واں پروگرام جاری ہے, 23rd پروگرام, ٹھیک ہے. ہم یعنی کہ اپنی اکنامک پالیسی خود بنا ہی نہیں سکتے, پارلیمنٹ جو مرضی کرتے رہے, بحث کرتی رہے, جوتے چلاتی رہے, جو دوسرے لوگ ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے رہے, گالیاں دیتے رہے, جو اہم ترین باتیں ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو آئی ایم ایف نے طے کر کے آپ کو پکڑا دی, یہ لو شاباش یہ کرنا ہے آپ نے, اینڈ دیٹس اٹ. سو آئی ایم ایف جو طے کرتا ہے اس کی وجہ سے ہی آپ کبھی بھی ویلفیئر کو پرائیورٹائز نہیں کر سکتے. جب آپ آئی ایم ایف سے پیسے لے لیتے ہیں تو آئی ایم ایف آپ کو یہی کہتا ہے فری مارکیٹ اکانومی, پرائیویٹائزیشن, ڈی ریگولیشن, لبرلائزیشن اینڈ سو آن. پیسے ہی کوئی نہیں بچتے اس وقت تک کہ بھئی کوئی ہیلتھ کیئر کا بھی دیکھ لو, کوئی ایجوکیشن کا بھی دیکھ لو, کوئی سڑکیں بھی صاف کر لو, پیسے ہی نہیں. آپ حکومت کے پاس جائیں, حکومت میں اچھے اچھے لوگ بھی ہوں گے, آپ ان سے کہیں سر غربت کا کچھ کرنا نہیں ہے, سر 21ویں صدی آ گئی, ایجوکیشن کا حال دیکھیں پاکستان میں 25 ملین بچہ اسکول میں ہی نہیں ہے. وہ کہے گا بیٹا آپ بات تو بڑی پیاری کر رہی ہیں, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, آپ نے ضرور تیمور رحمان سے کلاس پڑھی ہوگی, مگر میں کیا کر سکتا ہوں, میرے ہاتھ بندھے ہوئے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, پیسے ہی نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو پیسے کیوں نہیں ہیں؟ سارے تو ڈیٹ ری پیمنٹ میں جا رہے ہیں, سارے تو ڈیٹ میں جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا اوور ہاف آف پاکستان کا جو بجٹ ہوتا ہے 55-56% بجٹ تو ڈیٹ ری پیمنٹ میں لگا ہوتا ہے, کہ جو پہلے قرضے لیے تھے اس کی ادائیگی کرو, پھر اس کے بعد بڑا حصہ فوج لے جاتی ہے, اس کے بعد بیوروکریسی لے جاتی ہے, پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے معاملات. اور آپ سے وہ روز کہتے ہیں ٹیکس اور دو, ٹیکس اور دو, ٹیکس اور دو, اور ویسے ہی جو امیر ترین لوگ ہیں وہ تو ٹیکس دیتے کوئی نہیں ہے, تو کس سے وہ نکالتے ہیں ٹیکس؟ سیلریڈ لوگوں سے. اب وہ اس سے ٹیکس نکالتے ہیں, سیلریز میں لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ کم ہوتی ہے, ویسے ہی ان کے ویلفیئر کے حالات خراب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر جی کو ٹیکس تو اسی دے رہے ہیں, کچھ سانوں بھی لبے دے وچوں, کچھ ہمیں بھی کچھ سروسز ملیں. وہ کہتے ہیں ٹھٹھو کچھ نہیں لبنا, ٹھیک ہے نا جی. بلکہ الٹا بجلی کی قیمت بھی بڑھ جائے گی, گیس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. جب ہم ایجوکیشن کو تھوڑا بہت پرائیویٹائز کریں گے, اچھی ایجوکیشن کر لینی ہے, لمس جانا ہے تو وہ بھی بچوں پیسے کماؤ گے تو جاؤ گے, شاید این او پی ہو جاؤ, موج کر لو, مگر ادروائز کوالٹی ایجوکیشن جو ہے ہم نے ریزرو رکھنی ہے فار دوز پیپل ہو کین پے, not for those people who are deserving or who want to study. No, that's got nothing to do with it. So the result is a perpetual cycle of financial dependency. منہ ہی نہیں اٹھا سک رہے آپ, گردن ہی نہیں اٹھا سک رہے, سانس ہی نہیں لے سکے, پانی سے باہر ہی نہیں آ سک رہے, ڈیٹ 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 ڈیٹ, پیسے دو پیسے دو پیسے دو پیسے دو, اسی میں پھنسے ہوئے. کوئی پلاننگ کیا کریں آپ بیٹھ کے کہ بھئی اگلے 21ویں صدی میں پاکستان جو ہے فرسٹ ورلڈ کنٹری کیسے بنے گا جب آپ ڈیٹ سے ہی نہیں نکل سکتے. یہ ریالٹیز ہیں, اور یہ وہ ساری ریالٹیز ہیں جو سمیر امین 50s میں لکھ رہا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کا ہاتھ ہے, اور آج 21ویں صدی آ گئی, ہم دیکھتے ہیں ہو بہو ہوئی ہے, ہو بہو. یہ دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آکسفیم کی اسٹڈی نے ہمیں بتایا ہے
کہ برٹن جب آپ کے خطے میں تھا, ویسے تو انڈیا لکھا ہوا ہے مگر اس زمانے میں بلیو اٹ اور ناٹ آپ بھی انڈیا کا حصہ تھے, تو اس خطے سے, بر صغیر سے جو انہوں نے رقم کھینچ کے نکالی in the period that the British ruled over here is equal to $64 trillion انہوں نے یہاں سے نکالا ہے. $64 trillion انہوں نے ان 200 سال کے اندر آپ سے کھینچ کے نکالا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے $33.8 trillion یعنی کہ تقریباً آدھا حصہ جو ہے benefited only the top 10% of British society. اس میں سے بھی زیادہ حصہ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی ٹیڈ میں ہی رکھ لیا, اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے جی. اور آج بھی یہی ہے. Free trade allows multinationals to move to where they can find the cheapest labor. Governments only promote the interests of their corporations. Mobility of labor is also tightly regulated. That is the reality of the world today. So the periphery is connected to global labor markets, but accumulation there is stagnant, wages stay low and labor is tightly regulated. اب یہ جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں دیوار بنا دوں گا, انلیگل لیبر کو نہ اندر گھس جائے, اور یہ کیوں پاکستانی بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں فلانے ملک کے اندر, فلانے ملک کے اندر, کیوں سیریا سے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یہ ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں, بند کر دو ان کو, سارے دیواریں لگا دو, یہ کر دو. یہ جو اکنامک نیشنلزم کی وجہ سے جو ریسزم پیدا ہو رہا ہے, یہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. Price of labor is very high there. Price of labor is very low over here. یہاں سے لیبر وہاں جاتا ہے, 1 گھنٹے میں وہ وہاں پہ کماتا ہے, وہ 1 مہینے میں جا کے یہاں پہ کماتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو وہ مہینہ کام کرتا ہے, تنخواہ گھر بھیجتا ہے, لوگ یہاں پہ بیٹر آف ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا ایک نظام کا حصہ ہے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. جہاں کیپٹل تو موو کر سکتا ہے, انویسٹمنٹ موو کر سکتی ہے, مگر لیبر جو ہے نا اس کو ڈبوں کے اندر بند رکھا ہوا ہے, اور وہ ڈبے اور وہ کھولتے تب ہیں اس کو ٹوٹی, اور ایسے کھولتے ہیں کہ جو لیبر ہمیں چاہیے وہی ہم نے لینا ہے, اور ہم لگے ہوتے ہیں, لائنیں لگی ہوتی ہیں, لائنیں ویزا آفس کے باہر. کبھی آپ کو بھی خوش نصیبی ہو کہ آپ بھی جائیں, بندے سے بندہ یوں چمڑا ہوتا ہے, اور آپ کو اتنے ڈاکیومنٹس پورے کرنے ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنا فیملی سرٹیفکیٹ بھی لے کے آئیں, اپنا میرج سرٹیفکیٹ بھی لے کے آئیں, اپنے بچوں کا سرٹیفکیٹ بھی لے کے آئیں. ابھی میں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے, مجھے پتا ہے. آپ پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی لے کے آئیں, آپ برتھ سرٹیفکیٹ بھی لے کے آئیں, ثابت کریں کہ آپ ہیں بھی کہ نہیں, اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کو ویزا دینا یا نہیں دینا. اٹس آلموسٹ امپاسبل فار اے پاکستانی ناؤ to not be humiliated, in my opinion, trying to get a visa. It's really become very difficult. اور دیکھو تھرڈ ورلڈ کے اندر حالات, ایوریج ڈیٹ ری سروسنگ, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 56% اپنی انکم ڈیٹ ری سروسنگ میں لگا رہے ہیں. باقی ملکوں کا بھی یہی حال ہے, دیکھ لو. 2024 میں ایک رپورٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, آن ایوریج اٹ اسپینڈز 41.5% of their budgets on debt servicing. 40% حصہ وہ ڈیٹ سروسنگ پہ لگا رہے ہیں. Look یار, these are the poorest countries in the world. یہاں پہ فاقے ہو رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. سب سہارن افریقہ کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی, یہاں پہ ان کو صاف پینے کا پانی نہیں ہوتا, بچوں کا برا حال ہے, تصویریں نہیں دیکھی آپ نے, اور وہ 40% اپنا حصہ ڈیٹ سروسنگ پہ لگا رہے ہیں. یہ ریالٹیز ہیں. اور جو ان کو لونز وغیرہ ملتے ہیں وہ کمرشل ریٹس پہ لونز ملتے ہیں, سم ٹائمز ایون ہائر, بیکاز وہ کہتے ہیں یہ ہائی رسک کنٹری ہے, تو اس کو جب ہمیں لون دینا ہے تو مہنگا لون دینا ہے, بجائے اس کے جہاں سب سے زیادہ لونز کی ضرورت ہو یا جہاں سب سے زیادہ اسسٹنس کی ضرورت ہو ان کے لیے سب سے ہارش کنڈیشنز لگ جائیں. کیسا عجیب و غریب المیہ ہے, کیسی عجیب و غریب دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. اور ان ریاستوں کا کیا کردار ہے جو تھرڈ ورلڈ کی ریاستیں ہیں؟ وہ کہتا ہے کامپریڈور بورژوازی ہے. کامپریڈور کیا ہوتا ہے؟ A ruling class that collaborates with imperialist powers rather than pursuing national economic independence. ان کو اپنے قوم سے, اپنی سماج سے کوئی غرض نہیں. یس سر ہے کس کے لیے؟ ویسٹ کے لیے. جو وہ کہیں گے اکنامکلی اسپیکنگ وہی نافذ کیا جائے گا. دے آر ناٹ ایون نیشنلسٹ. ویسے تو وہ کہیں گے دل پاکستان مر گئے اور تم بریانی کھاؤ اور پاکستانی کھانا کھاؤ اور پاکستانی پہنو اور ایوری تھنگ. But in real terms, where it really matters, economic policy is where it matters. کچھ بھی نہیں, nothing. آپس میں لڑی جائیں گے, تم کرپٹ. مگر جب آپ اکنامک پروگرام نکالیں گے
آئیڈینٹیکل, کوئی اختلاف ہی نہیں. ادھر پیپلز پارٹی بیٹھی, ادھر مسلم لیگ بیٹھی, ادھر فوج بیٹھی ہے تو ادھر پی ٹی آئی بیٹھی ہے. کیا فرق ہے چاروں میں کیا فرق ہے اکنامک پالیسی کے ٹرمز میں؟ سب آئی ایم ایف کی پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. nobody even has an inkling کہ کوئی اور پالیسی بنا بھی سکتے ہیں یا بنانی چاہیے نہیں. These elites, he says, accumulate wealth through rent seeking. رینٹ سیکنگ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا کسی اور کا کام کرنا ہے, اس کے عوض ان کو پیسے ملے. رینٹ سیکنگ, کرپشن اینڈ الائننگ with foreign capital rather than developing productive forces domestically. ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ یار پاکستان میں ترقی ہونی چاہیے, نہیں. ان کا جو ایکچوئل رول ہے وہ رینٹ سیکنگ, کرپشن اور الائننگ with foreign capital. That is their role. They only support policies like privatization, trade liberalization, deregulation, which reinforce dependency. اس سے مزید ڈپینڈنسی اسٹرانگ ہوتی ہے, اس سے مزید آپ ڈیٹ میں اور گرتے چلے جاتے ہیں, اس سے مزید پاکستان ایز اے کنٹری سر نہیں اٹھا سکتا, اکنامکلی دب جاتا ہے, انسلیو ہو جاتا ہے. اب دیکھ لو یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ بڑے فخر سے اناؤنس کرتے ہیں جی ہم نے تو $3 billion کا بیل آؤٹ لے لیا ہے hours before the deadline. Here's a look at what it means for the cash-strapped nation. کمال کر دیا ہے, یہ ہے وہ ہے. IMF and Pakistan still in tough negotiations with financial aid, etc. etc. پوری اکنامک پالیسی ان سب صاحبوں نے ان کے حوالے کر دی ہے. That is the reality. I'm telling you the truth. بنا لو جتنی مرضی آپ ڈاکیومنٹس لکھ رہے ہیں, وہ سر میں بڑی ریسرچ کر رہا ہوں اور میں بڑا زبردست پیپر لکھ رہا ہوں, پاکستان کس طرح انڈسٹریلائز کر سکتا ہے. کسی نے پڑھنا ہی نہیں, کیونکہ پہلے سالوں کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو پالیسی نہیں بنا رہے, یہ بنا رہے ہیں, اور یہ جو پالیسی بنا رہے ہیں انہوں نے ان کو دینی ہے اور انہوں نے کرنی ہے امپلیمنٹ. اور چاہے وہ ایک پارٹی کا ہو یا دوسری پارٹی کو, میں کسی پارٹی کو نہیں کہہ رہا, اوور آل کہہ رہا ہوں, صرف پاکستان کو نہیں کہہ رہا, پوری تھرڈ ورلڈ میں یہ ہو رہا ہے, پورے تھرڈ ورلڈ میں یہ ہو رہا ہے. تو رزلٹ کیا ہے؟ دا سپر ایکسپلائٹیشن آف دا پیریفری. These monopolies on technology, financial flows, military power, ideological, media production, natural resources lead to the super exploitation of the periphery. اور اس وجہ سے تھرڈ ورلڈ غریب ہے, اور اس وجہ سے تھرڈ ورلڈ میں آپ کو ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. اور اس میں آف کورس کلچرل اور ایڈیولوجیکل ہیجیمنی کا بڑا رول ہے. اب لوگوں کو اگر خاموش رکھنا ہے تو کوئی تو ان کو پکی پڑھانی ہے کہ نہیں یہی تمہارے لیے اچھا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک ایڈیولوجیکل میکنزم بنایا ہے, اور وہ ایڈیولوجیکل میکنزم ہے یورو سینٹرسزم, کہ پوری دنیا نے یورپ از دا ماڈل, اس تک پہنچنا ہے, ہم پیچھے ہیں وہ آگے ہیں, ہم کیچ اپ کر رہے ہیں. وہ جو پورا ماڈرنائزیشن کا ماڈل ہے اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ یورو سینٹرک ماڈل ہے. somehow or the other Europe is the path of your future or something of that sort. Western economic models are presented as universal and the only path to development. بس یہی رستہ ہے, اکنامکس کی کتاب اٹھا لو, ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اٹھا لو, بس ایک ہی رستہ ہے, یہ کر لو, امریکہ نے اس طرح کیا تھا آپ بھی کرو, اسی طرح کرو. ویسٹرن ڈومینیٹڈ انسٹیٹیوشنز لائک ورلڈ بینک, IMF وغیرہ, یہ سب ان چیزوں کو ری انفورس کرتے ہیں, فارن انویسٹمنٹ, فری مارکیٹس, پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن, بلا بلا بلا, دا ہول تھنگ. اور ایکیڈیمیا بھی اسی کو پروموٹ کرتا ہے, یہ ملٹن فریڈمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. فری مارکیٹس, منیمل گورنمنٹس, پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن, ڈی ریگولیشن, پرائس کنٹرول ختم کر دو, ٹائٹ مانیٹری اور فسکل پالیسی کر لو. لوگ کہتے ہیں یہی اکنامکس ہے, لوگ سمجھتے ہیں اکنامکس ہے ہی یہ. کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی اکنامکس ہی نہیں ہے. جب آپ اکنامکس پڑھتے ہیں آپ یہی پڑھتے ہیں, عجیب سی بات لگتی ہے. میں خود ایک اکنامکس کا پروفیسر تھا, میں خود اکنامکس پڑھاتا رہا ہوں, خود یہ پڑھاتا رہا ہوں, پھر میں نے کہا نہیں یار یہ نہیں میں پڑھا سکتا, اتنا جھوٹ بہت ہو گیا. اور پولیٹیکل سائنس, یہ نہیں کہ صرف میں اکانومسٹ کے خلاف ہوں, ہر پولیٹیکل سائنس کا مقصد یہی ہے, ایک کو کام ہے ہوتا کہ آپ کو یہ بتانا ہے ڈیموکریسی پروموشن. اوکے, دیٹس دا سینٹرل پوائنٹ آف اٹ. اینڈ آپ کتنے آپ میں سے پول سائی میجرز ہیں, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ میں بھی بتا دیتا ہوں پول سائی کا کیا پورا لبے لباب ہے, مورل آف دا اسٹوری ڈیموکریسی پروموشن, ختم ہو گئی پولیٹیکل سائنس آپ کی. پورا مقصد ہی اس کا یہ ہے. مگر یہ کیا ہے جو ڈیموکریسی پروموشن کی بات ہو رہی ہے؟ کہتا ہے اٹس اے فراڈ. اتنا سخت لفظ, کہتا ہے اٹس اے فراڈ. اٹس گول از ٹو پریونٹ آلٹرنگ دا فنڈامنٹل سوشل ریلیشنز اور چیلنجنگ امپیریلزم. مقصد جو اس کا اصل ہے وہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے اس کو نہیں چیلنج کرنا کسی بھی اعتبار سے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں MBS صاحب, محمد بن سلمان صاحب, اور انہوں نے بیچ میں کیا پکڑا ہوا ہے بھلا, 12.5 بلین ان فائنلائز سیلز ٹو سعودی عربیہ. اور اس میں کیا ہے, برگر نہیں,
پیزاز اور برگرز نہیں, اس میں ہوائی جہاز ہیں, اس میں ہیلی کاپٹر ہیں, اس میں ملٹری کی چیزیں ہیں. عجیب سی بات لگتی ہے, امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے میرے سے یہ چیزیں خریدو, شاباش دیکھو ہم آپ کو یہ بیچ رہے ہیں, کتنی اچھی چیزیں. عجیب سی بات لگتی ہے. The so-called successful democracies in the north are also nothing but plutocracies. They are basically governments of the super duper rich people. Elon Musk and Trump and so on and so forth dominate کرتے ہیں. یہ جمہوریت نہیں ہوتی کہ جس کے پاس پیسے ہوں وہی ڈومینیٹ کرتا رہے. یہ کیسی غریب قسم کی جمہوریت کی ڈیفینیشن ہوئی, بٹ دیٹ از دا ریالٹی. اور یہی وہ لوگ ہیں جو تھرڈ ورلڈ کے اندر انفیکٹ اتھارٹیرینزم سپورٹ کرتے آئے, ملٹری ڈکٹیٹرشپ سپورٹ کرتے آئے, ریئیکشنری قسم کے لوگ سپورٹ کرتے آئے, ریگریسو قسم کے لوگ سپورٹ کرتے آئے. دیکھ لو, the imperial powers promote the most regressive and archaic elements in the global south in order to maintain control over the periphery. کوئی چنگا بھلا مانس بندہ آپ میں سے نکل آئے, اس کو اسیسینیٹ کر دیتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں. اور کن لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں؟ ریئیکشنری لوگوں کو. یہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ریگن صاحب, اور پورا جو یہاں پہ اسلامائزیشن کا پروجیکٹ جو لانچ ہوا اس میں امریکہ کی اشیر بات تھی. حیران کون بات نہیں کہ امریکہ خود بنا ایک ہسٹری میں جس میں اس نے مونارکی کے خلاف ریولٹ کیا, اور وہ خود مونارکی کو سپورٹ کرتا ہے. حیران کون بات نہیں کہ امریکہ دن رات ہمیں ڈیموکریسی سناتا رہتا ہے, اور ہسٹوریکلی اسپیکنگ کوئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہی جس کو امریکہ نے نہ سپورٹ کیا ہو. یس, ایوب خان کو سپورٹ کیا, یحییٰ خان کو سپورٹ کیا, ضیاء الحق کو سپورٹ کیا, مشرف کو سپورٹ کیا. اگر نہیں سپورٹ کیا تو ڈیموکریسی کو نہیں سپورٹ کیا. حیران کن بات لگتی. اسلامک فنڈامنٹلزم کو بھی سمیر امین کہتا ہے اسی مقصد کے لیے سپورٹ کیا تھا. یہ پورا جہادی پروجیکٹ جو اسامہ بن لادن کا اور یہ سارا سلسلہ تھا, اسی مقصد کے لیے تھا کہ جی ہم نے اپنے اینیمیز کو ڈیفیٹ کرنا ہے, سوویت یونین کو, ہم اپنا قبضہ یہاں پہ جمائیں گے ان کے ذریعے. So in other words, development and underdevelopment are two sides of the same coin. They are like lumps in cheddar pind. They are like United States of America and Mexico. One is where the capital is accumulated, the other is where the labor is accumulated. It's not that they are separate, they are one relationship. Poverty, unemployment, instability, and also authoritarianism are exported into the third world. They are literally exported into the third world. ظاہری بات ہے اگر میں ایسی پالیسی بناؤں جس کے نتیجے میں کسی اور ملک کے اندر بھوک سڑکوں پر ناچنا شروع کر دے, this is metaphorical, بھوک سڑکوں پر ناچنا شروع کر دے تو وہاں پہ تو ریوولٹ ہوگا. تو اس ریوولٹ کو ختم کرنے کے لیے مجھے پھر عجیب و غریب قسم کے لوگ اس ملک کے اندر بھی پیدا کرنے پڑیں گے جو ڈس آرٹیکولیٹ کر دیں کسی بھی ایسی تحریک کو جو کہ میری اکنامک پالیسی, اکنامک ڈومیننس اور اکنامک مونوپولی کو چیلنج کر سکے, توڑ پھوڑ دے, سیکٹیرین وائلنس کرا دو, کچھ اور کرا دو, لڑائی کرا دو ان کی آپس میں تاکہ یہ کھڑے ہی نہ ہو سکے. اب اس سارے کا سلوشن کیا ہے؟ سمیر امین صاحب بڑا ڈپریس کر دیا آپ نے, ہمیں ریئلٹی کا پتہ تھا مگر پھر بھی آپ نے چلیں یاد کرا دیا. سلوشن کیا ہے؟ He says دیکھو you have to de-link from the imperialist center. پہلی بات تو یہ ڈی لنک کرنا ہوگا, and you have to go to for auto-centric development. موٹے موٹے لفظ ہیں, سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ autarkic ہو جاؤ, وہ یہ کہہ رہا ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اپنے لوگوں کے لیے اپنی اکانومی کو بہتر پروموٹ کرنے کے لیے پالیسی بناؤ, اس کے لیے ٹھیک ہے انٹریکٹ کرو, مگر پہلے ڈی لنک کرو اور پھر ریوائز کرو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ واقعی آپ کو بینیفٹ دے سکتی ہیں, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا پرائمری بینیفٹ ان کو جا رہا ہے, آپ کو کوئی خاص بینیفٹ نہیں جا رہا. سو ہیئر از اے لسٹ. تھرڈ ورلڈ کنٹریز must reduce dependence on western dominated global markets. ڈپینڈنسی اچھی نہیں ہے, ٹریڈ کریں نو پرابلم, مگر جب آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, محتاج ہو جاتے ہیں, then they can dictate to you the terms of the trade. ڈپینڈنسی اچھی نہیں. ہم ہیں ڈپینڈنٹ, وہ یہ نہیں کہہ رہا ٹریڈ ہی نہ کرو, وہ کہہ رہا ٹریڈ کرو مگر ڈپینڈنٹ پوزیشن میں ٹریڈ نہیں کرو. برابر آ کے ٹریڈ کرو گے تو اچھا
کچھ حاصل بھی کر سکو گے. برابر آپ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اکنامک پالیسی آپ کے ملک کی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی ڈزنٹ میٹر, آپ ہو سکتا ہے غریب ہیں, ڈزنٹ میٹر, آپ پھر بھی برابر پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, اگر آپ ڈیٹ کرائسس میں نہیں ہیں. ڈیٹ کرائسس سے نکلو گے, ڈیپینڈنسی سے نکلو گے, اب آپ ایک خود مختار ملک ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو اچھے ٹرمز ملے نہ ملے, نو پرابلم, مگر آپ کے پاس وہ اختیار ہے کہ آپ اپنی پالیسی بنا سکتے ہیں. Secondly, they should prioritize domestic economic needs and focus on self-sufficiency. ایکسپورٹ 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 بڑھ گئی ایکسپورٹ. ذرا پاکستان میں دیکھو کن چیزوں کی ضرورت ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے, ادھر کیا مسئلہ ہے جو جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس طرف بھی تو دیکھو. سارا ادھر ہی جائی جا رہا, آپ کا سامان بھی, آپ کے لوگ بھی, آپ کے سب سے پڑھے لکھے لوگ بھی, آپ لوگوں نے بھی چلے جانا ہے, مجھے پہلے ہی پتہ ہے, خیر ہے, سارا اس طرف ہے, ان کے لیے ہے, ہمارے لیے کیا ہے, اس کی طرف دیکھو. وہ کہہ رہا ہے. دوسرا, اسٹیٹ لیڈ انڈسٹریلائزیشن. ہی سیڈ کہ یو ہیو ٹو بریک دا ماڈل آف دا فری ٹریڈ ریجیم جو WTO IMF وغیرہ نے انٹروڈیوس کیا ہے, وہ ان کی گیم ہے, اس گیم کے اندر نہیں آپ جیت سکتے. دے ہیو سیٹ دا رولز ان سچ اے وے کہ اس میں نہیں آپ جیت سکتے. So you have to break that mold and follow a different pattern. This means protecting local industries, limiting foreign corporate control, ensuring public ownership of strategic sectors, especially energy. Oh my God, یہ تو پاکستان کے لیے اس نے لکھا ہے. IPPs کا دیکھو کیا حال ہے, یا بجلی کا کیا حال ہے thanks to IPPs. Banking, transportation, education, health care, vital industries آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. سرکار چھوٹی موٹی چیزیں ٹھیک ہے, آ جائیں کر لیں تجارت, مگر وائٹل انڈسٹریز آپ کے اپنے کنٹرول میں ہونی چاہیے. دیکھو چائنا نے جو ترقی کی ہے, یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے دا اسٹیٹ اسٹرائکس بیک. اس میں ایکچولی اسٹیٹ کا بڑا کلیدی کردار ہے. یہ تھوڑا سا ڈیٹا ہی دیکھ لو. دس از آفٹر 2012 بینک کریڈٹس ان چائنا شفٹڈ ٹو اسٹیٹ اون فرمز. یہ دیکھو, یہ پرائیویٹ ہے بلو میں, اور یہ اسٹیٹ ہے جو کہ اسٹیٹ کی طرف بینکس جو ہے لونز دے رہے ہیں. چائنا کے 4 بڑے بینکس ہیں, چاروں اسٹیٹ اونڈ ہیں. وہ لونز جو ہیں کس طرح دے رہے ہیں, یہ دیکھو, بلو جو ہے اوپر گیا, یہ دھڑل کر کے نیچے آ گیا, اور ریڈ جو ہے تھوڑا سا نیچے گیا اور پھر وہ اوپر چلے جا رہا ہے. سو وہ اسٹیٹ کو پرائرٹائز کر رہے ہیں اور تیزی سے گرو کر رہے ہیں. تیسری بات, ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن کرو. پڑوس میں انڈیا بیٹھا ہے, اتنی بڑی اکانومی ہے, آپ نے تجارت نہیں کرنی, لڑائی لے کے بیٹھے ہوئے, نہیں جی بس ان سے لڑنا ہے, لڑنا ہی لڑنا ہے, جو مرضی ہو جائے. Amin stressed the importance of a regional integration among developing nations to create alternative economic blocks. دوسرا, there should be cooperation between third world countries. Stop relying on western markets. دوسری markets explore کرو, کیونکہ you're not dependent on them. وہ آپ پہ کوئی کنڈیشن نہیں لگائیں گے, آپ وہاں بیچیں گے نو پرابلم, وہ یہاں آئیں گے نو پرابلم, وہ آپ کے اوپر چڑھے نہیں ہوئے ہیں, وہ آپ کے ساتھ برابر سے میں ڈیل کر رہے ہیں. نئے اکنامک انسٹیٹیوشنز بھی بناؤ. کیوں بار بار IMF اور ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہو؟ تھرڈ ورلڈ اپنے اکنامک انسٹیٹیوشنز بنائے, تھرڈ ورلڈ اپنا IMF بنائے, تھرڈ ورلڈ اپنا ورلڈ بینک بنائے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سر یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کی کنٹری پولیٹیکلی اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو ان اینی ریئل وے. یہ دیکھو جی, یہ اب نیا ایک بلاک بن رہا ہے کالڈ برکس. یہ ہے G7 کا بلاک جو بلو میں ہے. یہ یورپ از موسٹلی ان G7, امریکہ اینڈ کینیڈا از ان G7, اور اس کے آلٹرنیٹیو جو اب بلاک بنا ہے اس میں رشیا ہے, اس میں چائنا ہے, اس میں انڈیا ہے, اس کے اندر برازیل میسو اکانومی, سعودی عربیہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے, ایران بھی اس کے اندر آ گیا ہے, یہ ادھر ساؤتھ افریقہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے, اینڈ سو آن. اٹس بیکمنگ اے ویری بگ بلاک. واٹ ڈو یو تھنک دی امیریکنز آر تھنکنگ اباؤٹ دس؟ دس از واٹ دے آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں جیڑا برکس جائے گا وہ دیکھ لا وسیع 100% ٹیرف لا دیں گے. مطلب ہے کہ اس کی چیز اگر $100 کی ہے تو وہ, یا $100 کی ہے تو وہ ہمارے ملک میں $200 کی بکے گی, آپ 100% ٹیرف لگائیں گے. اتنے وہ خلاف ہیں برکس کے, ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن کے, کہ بھئی آپ آپس میں تجارت کر رہے ہو پھر ہماری مارکیٹ میں ایکسیس نہیں ہوگی. کیا ہے یہ؟ مونوپلی اوور مارکیٹس. ویری امپورٹنٹ. وہ کہتا ہے سوشلسٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جاؤ جس میں ویلتھ ریڈسٹریبیوشن ہو, جس میں غربت پاورٹی ایلیویشن ہو, جس میں فری ایجوکیشن ہو, جس میں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہو, جس میں عوام کا کوئی بھلا ہو. بھائی جان اس طرف بھی کچھ سوچو.
He believed that profit-driven capitalism would always exploit the periphery, and the only way to ensure economic justice was through a planned economy, or rather a mixed economy, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, की इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में होंगी, बाकी चीजें प्राइवेट सेक्टर में होंगी, and it would prioritize people before profits. Public comes first. That's what he means by a socialist oriented economy. In other words, उसका एजेंडा है कि देखो, the fact of the matter is, अगर मैं bluntly और सीधी सीधी तरह आपके सामने रख दूं कि अगरचे आपने कलोनियलिज्म को तो ख़त्म कर दिया, मगर आप एक नियो कलोनियल सिस्टम में रह रहे हैं, आप एक इकोनॉमिक इंस्लेवमेंट में रह रहे हैं. उनको अब यहाँ पे फौजें भेजने की ज़रूरत नहीं है टू कंट्रोल योर इकोनॉमीज. वो अपने बैंक्स, टैंक्स नहीं भेजते, वो बैंक्स भेजते हैं, वो बैंक से आपको कंट्रोल करते हैं. और आपको इस चीज़ पे तवज्जो देनी है कि टू बी ट्रूली पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट यू हैव टू नाउ बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. 20वीं सदी में बड़े सगीर के लोगों के सामने और बड़े सगीर के सबसे ज़्यादा हसास दिल और दिमाग रखने वाली क़यादत के सामने, अफराद के सामने ये मिशन था कि हमने अपने मुल्कों को सियासी तौर पे आज़ाद करना है. Whether you admire Gandhi or you admire Jinnah, whether you love Kwame Nkrumah or somebody else, the mission was clear, colonialism को ख़त्म करना है. अब देखो पूरा निज़ाम चेंज हो गया है. आप भी सोचते होंगे ना कि अगर मैं उस ज़माने में होता तो मैं तो ज़रूर कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ता, मगर बहुत सारे लोग नहीं लड़े, चुप थे, खामोश थे, बस ठीक है अपना काम काज करो. आज भी वही मामलात हैं कि आज की 21वीं सदी की जद्दोजहद है फॉर द थर्ड वर्ल्ड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, टू बी इमेंसिपेटेड फ्रॉम नियो कलोनियलिज्म. इसमें देखना है कि कौन कौन अपना किरदार पूरा कर सकता है. दैट इज द लेसन वी गेट फ्रॉम समीर अमीन.